अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। तो हमारा जो उदबाए अंदलसी का सिलसिला चल रहा है उसकी एक नई कड़ी और अगली कड़ी जो उदबाए अंदलसी में से इस वीडियो में हम इब्न तुफ़ैल के मुताल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे। तो अभी तक आपने अगर हमारे पेड टेलीग्राम चैनल जहाँ पर हम रोज़ाना 2 क्विज़ शेयर करते हैं, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में, और इसी तरीके से हर हफ्ता वीकली हम एक मॉक टेस्ट शेयर करते हैं, अगर उसको ज्वाइन नहीं किया है, इसी तरीके से 1 जनवरी से हम अपनी लाइव क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं जहां पर हम पूरा अपना सिलेबस कवर करेंगे इंशाअल्लाह जनवरी से मई तक, यानी 5 महीने के अंदर। आप इन दोनों को ज्वाइन करें, एक को भी ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों का आपस में कोई रिश्ता नहीं है। ठीक है, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं जो कि है इब्न तुफ़ैल के ताल्लुक़ से। तो इब्न तुफ़ैल ये अबू बकर इनकी कुनियत है, मोहम्मद इब्न अब्दुल मलिक, यहाँ तक काफ़ी अहम है नाम याद रखना। इसी तरीके से अल-क़ैसी अल-अंदलुसी, कैसी इनके कबीले की तरफ निस्बत है, और 1100 में इनकी पैदाइश हुई और 1185 में इनकी वफ़ात हुई है। अरबियुन मिन बनी क़ैस ऐलान इब्न मुदर, ये बनी क़ैस ऐलान इब्न मुदर, ये काफ़ी याद रखना है। इनको अंदलुसी भी कहते हैं, कुर्तुबी कहते हैं, शबीली भी कहते हैं। वयुकन्ना बे अबू जाफ़र, अबू बकर के साथ अबू जाफ़र भी इनकी कुनियत है। ये फ़ैलसूफ़ हैं, फ़िज़ियाई यानी फ़िज़िक्स के महारती हैं। वक़ादिन काजी, अंदलुस के काजी हैं। ठीक है। वलिदा फ़ी वादी आश, वलिदा फ़ी वादी आश में ये पैदा हुए। इस तरीके के शायद 3 लोग हैं, ठीक है, कि वहीं गरनाता में पैदा हुए, मराकुश में, या गरनाता में ही वफ़ात हुई, ठीक है, या गरनाता में पैदा हुई या मराकुश में वफ़ात हुई। इस तरह कई सिमिलर हैं, उनको आप देख के याद कर लेंगे अंदलुस के लोगों में से। ठीक है। जो वादी आश कहाँ कितने दूर है? 53 किलोमीटर दूर है कुर्तुबा से, ठीक है, शिमाल शर्की की तरफ। अगला है तवल्ला मनसबल वज़ारा, मिनिस्ट्री के ओहदे पर फाइज हुए। इसी तरीके से जो सुल्तान हैं, मलिक हैं, किंग हैं, अबू याकूब अमीरुल मुहद्दीन। ठीक है, ये सवाल आ चुका है, इस तरह का सवाल एग्ज़ाम में। अबू याकूब यूसुफ़, ये नाम याद रख सकते हैं। इसी तरीके से डॉक्टर हैं, ठीक है, डॉक्टर हैं, फिजिशियन हैं, वो कौन हैं? अबू बकर हैं। ठीक है। तो सुल्तान जो हैं अबू याकूब यूसुफ़, उनके ख़ास डॉक्टर थे। काना मुआसिरन ले इब्न रुश्द व सदीक़न लहू, इब्न रुश्द के ही ज़माने के हैं, यहाँ तक कि इब्न रुश्द से दोस्ती भी है। लम यसिल इलैना मिन कुतुबिही सिवा क़िस्सत हय इब्न यक़ज़ान, इनकी किताबों में से हमें सिर्फ हय इब्न यक़ज़ान की किताब मिली है, या असरारुल हिकमतुल इशराक़िय्या, या असरारुल हिकमतुल इशराक़िय्या, ठीक है, या इसका दूसरा नाम है हय इब्न यक़ज़ान का। इबारत से तो ऐसा ही लग रहा है, हो सकता है दूसरी किताब भी हो। ठीक है। वक़द तुरजिमा इला इद्दत लुग़ातिन अजनबिय्या, हय इब्न यक़ज़ान, इसको तर्जुमा किया गया है कई दूसरी ज़ुबानों, फ़ॉरेन ज़ुबानों में। वही क़िस्सतुन तश्तमिलु अला फ़लसफ़त इब्न तुफ़ैल, और ये क़िस्सा है जो इब्न तुफ़ैल के फ़लसफ़े पर मुश्तमिल है। वक़द ज़म्मनहा आराअहु व नज़रियातिही, ठीक है, और इसमें क्या शामिल है? इनकी आराएँ और इनकी नज़रियात भी। सुम्मा तअल्लम तिब्ब फ़ी गरनाता व ख़दम हाकिमहा, तिब यानी डॉक्टरी कहाँ सीखी? गरनाता में। वादी आश गरनाता में ही है, याद रखें, वादी आश गरनाता में ही है। व ख़दम हाकिमहा, और उसके हाकिम की खिदमत में रहे, यानी कौन से? अमीरुल मुवहिदीन अबू याकूब यूसुफ़ में। ठीक है। तो उफ़िया फ़ी आम 581 में इनकी वफ़ात हुई, जो कि 1185 है। ठीक है। कहाँ? फ़ी मदीनत मराकुश, मगरिब में है। ठीक है, ये मदीनत मराकुश कहाँ है? मगरिब में। व दुफ़िना हुनाक, और वहीं पर इनको दफन भी किया गया। तअल्लमत तिब्ब फ़ी गरनाता, ये बात हो चुकी है। इश्तरक सुल्तान अबू यूसुफ़ फ़ी तशयीअ जनाज़तिही, वही अबू यूसुफ़ याकूब जिनके यहाँ ये ख़ास डॉक्टर थे, फैमिली डॉक्टर, आपने नाम सुना होगा। तो फ़ी तशयीअ जनाज़तिही, इनके जनाजे में शरीक हुए। क़द उरिफ़ इंदल ग़रब इसमें बिल्लातिनिया अबू बसर, ठीक है, अबू बकर नाम है ना इनका। तुफ़ैल, इब्न तुफ़ैल जो कुनियत है अबू बकर। कान मिन वज़राई दौलतिल मुवहिदीन फ़ी वक़्ति अज़मतिहिम, ख़ास डॉक्टर थे अमीरुल मुवहिदीन अबू याकूब के। इसी तरीके से मुवहिदीन जो दौलत यानी जो ममलका थी, जो किंगडम थी, उसके मिनिस्टर्स में भी थे। और कब? जबकि उनका दौर था और उनका दौर उरूज पर था।
رہی بات ان کی مؤلفات کی، تو یہ پہلی کتاب ہے مراجعات و مباحث جرت بینہ و بین ابن رشد، جو کہ یعنی وہ مراجعات اور مباحث یہاں بحثیں ہوئیں اور کچھ میں انہوں نے اپنے نظریات سے مراجعہ کیا، یا یہ کتاب کا نام ہے، جو کہ ابن رشد اور ان کے درمیان ہوئے، کس میں؟ فی رسم الدوا، دوا کو بیان کرنے میں، جمعہ، جس کو جمع کیا ہے ابن رشد نے، فی کتاب ہی، اپنی کتاب الکلیات میں، یعنی ابن رشد کی ایک کتاب ہے الکلیات، جس میں انہوں نے ان کے ابن طفیل اور ابن رشد کے درمیان ہونے والی باتوں کو جمع کیا ہے مراجعات اور مباحث کے نام سے، ٹھیک۔ اسی طرح ارجوزۃ فی الطب، ارجوزہ مطلب ایک قصیدہ ہے ان کا، آگے آئے گا کتنے بیت میں ہے۔ ارجوزہ کا جو معنی مجھے ابھی تک پتہ چلا ہے، اگر کچھ اور ہو تو آپ مجھے بتائیے گا ضرور، ٹھیک ہے۔ جو بحر رجز میں جو قصیدے کہے گئے ہیں اس کو ارجوزہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ توجدو تو طب سے ریلیٹڈ، ڈاکٹری سے ریلیٹڈ، مطلب ڈاکٹری والی چیزیں انہوں نے، صحت سے متعلق چیزیں انہوں نے قصیدے میں اور شعر میں کہی ہیں، جو کہاں ہیں؟ توجد فی خزانۃ جامع القرویین بفاس، فاس کیا ہے؟ یہ مدینہ کا نام ہے مغرب میں، جہاں کے عبد الکریم الغلاس ان کا ایک رسالہ فی النفس ہے فلسفہ میں، اور حی ابن یقظان تو کافی مشہور ہے ہی، ٹھیک ہے۔ وہی اشہر ما ترک ابن طفیل، اور یہ سب سے زیادہ مشہور ہے جو ابن طفیل نے چھوڑا ہے، وہی قصۃ فلسفیہ، اور یہ فلسفہ اسٹوری ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں یاد رکھنا ہے ان کی پیدائش 1110 میں وادی عیش میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے، وادی عیش خرناطہ میں ہے۔ 1185 میں ان کی وفات مراکش مغرب میں ہے، اور یہ کتنا ہے؟ 581، ٹھیک ہے۔ ابھی دیکھتے ہیں میلاد کتنی ہے ہجری کے حساب سے۔ دیانہ کیا ہے؟ اندلس، دیانہ اسلام۔ ولدہ و مدینت وادی عاش، گرناطہ کے قریب ہے، حمدونہ بھی یہیں پیدا ہوئی ہیں۔ وتلقى تعلیمہ من قبل ابن واجہ، ابن واجہ سے تعلیم انہوں نے حاصل کی ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں پر 3 چیزیں، شغلہ اول، پہلی چیز کیا ہے؟ شغلہ منصبہ معاون حاکم غرناطہ، غرناطہ کے حاکم کی معاونت، مددگار، ٹھیک ہے، اسسٹنٹ کی حیثیت سے۔ اس کے بعد یہ آ چکا ہے منسٹر اور ڈاکٹر، ٹھیک ہے، یعنی حی بن یقظان۔ تو تدور القصہ حول حی بن یقظان، جو قصہ ہے وہ حی بن یقظان کے متعلق ہے۔ الذی نشأ فی جزیرۃ من جزر الہند، ہندوستان کے جزیرے، کسی جزیرے میں ان کی پرورش ہوئی، تحت خط الاستوا، ٹھیک ہے، خط استوا سے نیچے، یہ جغرافی سے ریلیٹڈ ہے۔ منعزلا عن الناس، ٹھیک ہے، لوگوں سے الگ تھلگ، فی حضن ظبیۃ قامت علی تربیتہ، ایک ہرن کے گود میں، قامت علی تربیتہ، جس ہرن نے اس کی تربیت کی، و تأمین الغذاء لہ من لبنہا وما ظالماہا، اور اسی طریقے سے اس ہرن نے اس کو اپنا دودھ پلایا اور وہاں سے اس کو غذا دی، اور اسی کے ساتھ وہ حی بن یقظان رہا۔ وقد تدرج فی المشی واخذ یحکی، وہیں چلنے بھی لگا، ٹھیک ہے، واخذ یحکی اصوات الظبا، اور وہ ہرنوں کی آوازیں نکالنے لگا، ویقلد اصوات الطیور، اور پرندوں کی آوازوں کی نقل کرتا، ویہتدی الی مثل افعال الحیوانات، یہ تقلید غرائزہا، اور وہ جانوروں کی افعالوں والے چیزیں کرتا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ان کی فطرتوں کی، ان کی جو صفتیں ہیں جو ان کو ملی ہوئی ہیں جانوروں کو، ان کی تقلید کرتا ہے۔ وَيُقَایِسُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ حَتَّى كَبُرَ، اور کیا کرتا؟ ان کو، ان کے درمیان اور اپنے درمیان وہ اندازہ لگاتا، ٹھیک ہے، پتہ لگاتا وہ کیسے ہیں، میں کیسا ہوں، حتیٰ کبرا، یہاں تک کہ بڑا ہو گیا۔ وَتَرَارَعَ وَاسْتَطَاعَ بِالْمُلَاحَظَةِ، اور کچھ پتہ لگا پایا، والفکر والتأمل، اور کچھ غور و فکر کر پایا، ان يحصل على غرائزه الانسانیہ، ٹھیک ہے، اس فکر کے ذریعہ اسے فطرتی جو خوبیاں ہیں وہ ملیں، وان يكشف مذهبا فلسفيا، اور وہ ایک اپنا فکری طریقہ، فلسفی طریقہ بنا پائے، يوضح به سائر حقوق حقائق الطبیعہ، جس کے ذریعے سے وہ طبیعت کے حقائق کو بیان کر سکے۔ ابن طفیل آراء مبتکرۃ فی علم الفلک، علم الفلک سے ریلیٹڈ کچھ ان کی نئی نئی آراء تھیں، ٹھیک ہے، ابن طفیل کی۔ وقد ذکر البتروجی، بتروجی کون ہے؟ یہ ان کے شاگرد ہیں ابن طفیل کے، ٹھیک ہے، انہ اخذ عن ابن طفیل قولہ فی الدوائر الداخلیہ فی حرکات الافلاک، جو افلاک میں حرکتیں ہوتی ہیں اس سے ریلیٹڈ داخلی گھیروں کے متعلق کوئی قول
ابن طفیل سے نقل کیا ہے۔ تو فی ابن طفیل فی مراکش، مراکش میں 581 میں ان کی وفات ہوئی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے عیسوی سن کے حساب سے 1185 میں ان کی عمر کتنی تھی؟ 87، ٹھیک ہے۔ کتب ابن طفیل کتاب حی بن یقظان، ابن طفیل نے جو کتاب حی بن یقظان لکھی ہے کرد علی عمل الغزالی، غزالی کی جو عاجز الفلاسفہ ہے اس کے رد میں لکھی ہے۔ کب؟ فی القرن الثالث عشر، یہ یاد رکھ لینا، فی القرن الثالث عشر، 13ویں صدی عیسوی میں۔ کتب ابن نفیس، پھر اس کے بعد ابن نفیس نے اس کے بعد کیا لکھی؟ الرسالہ الکاملیہ فی السیرۃ النبویہ، ٹھیک ہے، جو کس کے رد میں ہے؟ حی ابن یقظان کے، ٹھیک ہے۔ تو ابن طفیل نے غزالی کے رد میں، پھر ابن طفیل کے رد میں کس نے لکھی؟ ابن نفیس نے الرسالہ الکاملیہ فی السیرۃ النبویہ۔ کان لکتاب حی بن یقظان تاثیر کبیر علی کل من الادب العربی والادب العربی، کتاب حی بن یقظان اس کا بہت بڑا اثر ہے، بہت کافی متاثر کیا، ٹھیک ہے، ادب عربی کو بھی اور یورپین لٹریچر کو بھی۔ واستمرت شہرتہ، اور ان کی شہرت یعنی کتاب کی شہرت جاری رہی۔ لیصبح اکثر الکتب مبیعا فی جمیع انحاء اوروبا الغربیہ فی القرنین السابع عشر والثامن عشر، 17ویں اور 18ویں صدی میں کافی زیادہ، سب سے زیادہ بکنے والی کتابوں میں سے اوروبا میں ہو گئی، ٹھیک ہے۔ کان للعمل ایضا تاثیر کبیر علی کل من الفلسفۃ الکلاسیکیہ والفلسفۃ العربیہ الحدیثہ، جو کام ہے یعنی حی بن یقظان کا کافی اثر ہے نئے اسلامی فلسفے پر، پرانے اسلامی فلسفے پر، اور اسی طریقے سے الغربیہ الحدیثہ، ٹھیک ہے، جو مغرب کا نیا، ٹھیک ہے، یعنی اسلامی اور مغرب کے فلسفے دونوں پر کافی بڑا اثر ہے۔ یہ کتاب رسالۃ فی النفس وہی فی الحقیقت حی بن یقظان، جو کہ حقیقت میں حی بن یقظان ہے۔ لیکن المراکشی ذکر حی بن یقظان، لیکن مراکشی نے حی بن یقظان کا ذکر کیا۔ فقال فمن رسائلہ، ان کے رسالوں میں سے کیا ہے؟ رسالۃ سماها رسالۃ حی بن یقظان، غرضہ فی بیان مبدأ النوع الانسانی علی مذہبہم، وہی رسالۃ لطیفۃ الجرم کبیرۃ الفائدہ فی ذلک الفن، ثم ان المراکشی ربما رأى الرسالہ فی النفس، یعنی یہ بیان کیا ہے کہ رسالۃ النفس کو عبد الواحد المراکشی نے الگ سے ایک دوسرا بتایا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ رسالۃ فی النفس، یہ حی بن یقظان اور رسالۃ النفس یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں۔ تو جو بھی ہو آپ کو یاد کرنا ہے کہ رسالۃ فی النفس بھی ان کی ہے ابن طفیل کی، اور حی بن یقظان بھی ابن طفیل کا ہے۔ کان شاعرا، شاعر بھی تھے، جو بھی آیا تھا نا کہ ارجوزۃ فی الطب، ومن شعرہ الارجوزۃ فی الامراض، امراض کے سے متعلق ایک ارجوزہ ہے یعنی قصیدہ ہے بحر رجز میں اور اس کے علاج میں، والقصیدۃ الذی یحرض بہ المسلمین، اور اسی طرح وہ قصیدہ بھی ہے جس سے وہ مسلمانوں کو جہاد پر ابھار رہے ہیں۔ فی الحملۃ التی اعدها ابو یعقوب یوسف بن عبد المومن امیر الموحدین لنجدۃ المسلمین فی الاندلس، ٹھیک ہے، کیونکہ جو کون سا حملہ، کون سا اٹیک جس میں ابو یعقوب یوسف نے، جن کے یہ ڈاکٹر تھے، خاص ڈاکٹر، مسلمانوں کی اندلس میں مدد کرنے کے لیے تیار کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ اقیموا صدور الخیل نحو المغارب لغزو الاعادی وقتنا، یہاں دیکھیں کچھ چیزوں کا اضافہ ہے۔ وقد تقلب ابن طفیل فی مناصب عدہ، کئی مناصب پر یہ فائز ہوئے۔ فاشتغل فی البدایہ، سب سے پہلے والی غرناطہ، ٹھیک ہے، اس کے کاتب رہے، سب سے پہلے کاتب رہے۔ ثم فی دیوان الامیر ابی سعید، پھر کہاں کاتب رہے؟ ابو سعید بن عبد المومن حاکم طنجہ، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد وزیر رہے و طبیب رہے موحدین، جو بات آگے فی الطب ذکر لسان الدین بن الخطیب، لسان الدین بن الخطیب کا ذکر ہے کہ ابن طفیل الف فی الطب کتابا من مجلدین، طب میں انہوں نے 2 جلدوں سے ایک کتاب لکھی۔ کما ذکر ابن ابی اسیبہ، جیسا کہ ابن ابی اسیبہ نے بھی ذکر کیا ہے، انہ کان بین ابن طفیل و ابن رشد، یہ بات آ چکی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ان کا ارجوزہ ہے فی الطب، وہ کتنے ہیں؟ 7700 بیت ہیں اس میں، ٹھیک ہے، 7700 بیت ہیں۔ حی ابن یقظان وہی اشہر ما ترک ابن طفیل وہی قصۃ فلسفیہ، یہ فلسفی قصہ ہے، عرض فی افکار و فلسفیہ، جس میں انہوں نے اپنے فلسفیانہ افکار کا کیسے ذکر کیا ہے؟ قصے کے طور پہ، محاولاً، کیوں؟ جو توفیق فیہا بین الدین فلسفہ، جس میں انہوں نے دین اور فلسفہ کے درمیان ایک کمپرومائز بیٹھانے کی کوشش کی ہے، ٹھیک ہے۔ وقد عرفت هذه القصہ فی الغرب، مغرب میں بھی اس قصے کو پہچانا گیا، وہ ترجمت الی عدۃ لغات، کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ کیا گیا، جس میں لاطینیہ ہے، عبریہ ہے، انجلیزیہ ہے، فرنسیہ ہے، المانیہ ہے، والہولندیہ ہے، ٹھیک ہے۔
والذی لم یصلنا من آثارہ الفلسفیہ سوا رسالت حی بن یقظان، حی بن یقظان صرف ہم تک ملا ہے، وہی احدی قصص ثلاث تحمل، اور ان 3 قصوں میں سے ایک ہے جو ان کا ایک ہی نام ہے۔ یعنی حی بن یقظان کس کا ہے؟ ابن سینا کا ہے پہلا، دوسرا کس کا ہے؟ ابن طفیل کا جو ہم پڑھ رہے ہیں، تیسرا کس کا ہے؟ سہروردی کا۔ حی بن یقظان ابن سینا کا بھی ہے، ابن طفیل کا بھی ہے، اور اسی طریقے سے سہروردی کا بھی ہے، نام ایک ہے، سب کے موضوع الگ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ خیر وحسن الجزا، آپ کا اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ ابھی تک آپ نے ہمارے ٹیلی گرام چینل کو جوائن نہیں کیا ہے تو ضرور جوائن کریں۔